इमाम जलाली का दरअसल कसूर ये नहीं है कि उन्होंने सैयदा कायनात के मुतालिक खता का लफ्ज इस्तेमाल किया। उनका कसूर कुछ और है। ये है आपका जुर्म। आप करें सौदागरी, आप करें सौदेबाजी, तो आपके खिलाफ कोई नहीं बोलेगा। आज सोशल मीडिया इस्तेमाल करने का थोड़ा सा वक्त मिला तो सोशल मीडिया पर मुझे एक बहस छिड़ी हुई मिली क़ायद अहले सुन्नत शेखुल इस्लाम डॉक्टर मोहम्मद अशरफ आसिफ जलाली दामत बरकातुहुल आलिया के खिलाफ कि उन्होंने सैयदा कायनात की गुस्ताखी कर दी है। तो मैंने वो मुकम्मल क्लिप तलाश किया तो वो मुझे मिल गया उनके अपने ही चैनल पर। तो मुकम्मल जब मैंने सुना तो मुझे सूरत हाल बिल्कुल उसके बरक्स मिली। फिर मैंने व्हाट्सएप वगैरह ऑन किया तो उस पर मुझे कुछ दोस्तों के भेजे हुए कुछ मुफ्तियान किराम के क्लिप्स भी मिले। तो मुझे उनके क्लिप सुनकर भी बहुत ही हैरत हुई कि एक शख्स अपने आप को मुफ्ती कहे और बात वो सुनी सुनाई, क्लिप पूरा भी ना सुने, किसी का बात पूरी भी ना सुने, और जिस किताब की बात हो रही हो उस किताब को भी पढ़ने की जहमत न करे, और फिर ऐसे ही शुरू हो जाए किसी के खिलाफ फतवे लगाने गुस्ताखी के। तो मुझे सुनकर बड़ी हैरत हुई और बहुत ही अफसोस भी हुआ। तो मैंने गौर व फिक्र किया कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। तो जिस नतीजे पर मैं पहुंचा हूं वो आपके सामने रखने लगा हूं कि इमाम जलाली का दरअसल कसूर ये नहीं है कि उन्होंने सैयदा कायनात के मुतालिक खता का लफ्ज इस्तेमाल किया। उनका कसूर कुछ और है। और जो लोग सुन रहे हैं उन लोगों की बातें और तहरीरें पढ़ रहे हैं वो भी यही समझ रहे हैं कि भी इमाम जलाली ने जो है वो सैयदा कायनात के खिलाफ चूंकि खता का लफ्ज इस्तेमाल किया है तो इस वजह से। दर हकीकत वो लोग जो उनके खिलाफ बोल रहे हैं उन्हें अंदर दर्द कुछ और है, तकलीफ कुछ और है। उसका मैं आगे बयान करने लगा हूं कि उन्हें क्या तकलीफ है और इमाम जलाली का दर हकीकत जुर्म क्या है। ये तो खता बता रहे हैं ना कि इमाम जलाली का यही जुर्म है कि उन्होंने सैयदा कायनात के खिलाफ जो है वो खता का लफ्ज बोल दिया। दर हकीकत ये जुर्म नहीं इमाम जलाली का। जलाली साहब का जुर्म कुछ और है। वो क्या जुर्म है वो भी मैं बयान करूंगा कि उनका दर हकीकत जुर्म क्या है। किबला डॉक्टर साहब ने जो है वो एक क्लिप के अंदर पीर मेहर अली शाह साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह की तहरीर पढ़ी और उसका फिर खुलासा बयान करते हुए आपने ये जुमला बोला सैयदा के लिए कि मसला बाग फिदक पर जो है वो सैयदा जब सैयदना सिद्दीक़ अकबर के पास विरासत लेने के लिए गई, बाग का मुतालबा कर रही थी, तो उस वक्त जो सैयदा हैं वो खता पर थी। तो जब सैयदना सिद्दीक़ अकबर ने हदीस मुबारक बयान की, बताई, सुनाई, तो सैयदा ने जो है उसे तस्लीम किया, सरखम तस्लीम करते हुए वापस तशरीफ ले गई। ये मसला उन्होंने बयान किया और किबला पीर मीर अली शाह साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह की किताब से ही पेश किया, इबारत पढ़ के फिर उसका खुलासा बयान किया उन्होंने। तो इस पर कुछ लोग बड़ा वावेला कर रहे हैं। तो मेरी उन सब अहबाब से जो है वो ये गुजारिश है कि अगर सैयदा कायनात के मुतालिक ये जुमला बोलना कि वो खता पर थी, लफ्ज खता उनके लिए इस्तेमाल करना अगर गुस्ताखी है तो मुझे बताया जाए हजरत आदम अलैहिस्सलाम के मुतालिक जब ये लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है, सैयदा मासूम नहीं, अंबिया मासूम हैं, लेकिन जन्नत के अंदर जो हजरत आदम अलैहिस्सलाम के साथ जो मामला पेश है और जिसकी वजह से वो जमीन पर तशरीफ लाए, वो दरख्त का फल उन्होंने खाया, तो मुझे बताया जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम के लिए लफ्ज खता इस्तेमाल किया जाता है वहां गुस्ताखी क्यों नहीं बनती। कहां हजरत आदम का मकाम और कहां सैयदा का मकाम। सैयदा का मकाम वरार वरा है लेकिन नबी से तो कम है ना, हजरत आदम अलैहिस्सलाम से तो कम दर्जे में है ना, कम मकाम और मर्तबे में है। और फिर यही लफ्ज खता जब सहाबी रसूल सैयदना अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के लिए बोला जाता है
وہاں جو ہے یہ گستاخی کیوں نہیں بنتی؟ وہ تو صحابی رسول ہے نا. جب یہی جملہ معاملات حضرت مولا علی اور سید عائشہ کے درمیان جو معاملات ہوئے وہاں پر جب یہ جملہ بولا جاتا ہے وہاں گستاخی کیوں نہیں کہی جاتی کہ یہ تو گستاخی ہو گئی؟ وہاں کیوں نہیں ہوتی؟ اس لیے کہ وہاں ان کے من کی آگ ٹھنڈی ہو رہی ہوتی ہے. یہ جو لا علم مفتیان کرام اس وقت بول رہے ہیں، میں پوچھتا ہوں اس وقت یہ خاموش کیوں تھے جس وقت بول ٹی وی پر سیدنا صدیق اکبر کے خلاف بات ہو رہی تھی؟ اب تک ٹی وی پر اس وقت یہ خاموش کیوں تھے جس وقت سیدنا امیر معاویہ کے خلاف بک بک ہو رہی تھی؟ اس وقت خاموش. اور یہ جو اب مفتیان کرام آئے ہوئے ہیں، میں پوچھتا ہوں اس وقت آپ لوگ کہاں تھے؟ کتنے دلائل دیا آپ نے؟ وہ کراچی والے مفتی صاحب ہوں یا یہ پنڈی والے، ان دونوں نے کلپ بھی پورا نہیں سنا. میں نے پنڈی والے کا کلپ تو سنا، کہتا ہے میرے خیال میں وہ مسئلہ باغ فتح پر جو ہے وہ بات کر رہے تھے. تو اس کے اس لفظوں سے یہ صاف واضح کہ انہوں نے جلالی صاحب کا کلپ پورا سنا ہی نہیں ہے اور ایسے بیٹھ گئے ہیں کلپ ریکارڈ کرانے. کہ مفتی کا یہی کام ہوتا ہے؟ تو امام جلالی کا قصور یہ نہیں کہ انہوں نے سیدہ کو خطا پر کہا، اس کا جرم کچھ اور ہے. انہوں نے تو میرے علی شاہ صاحب کی کتاب پڑھ کر اسے بتائی ہے نا، بس اس کا خلاصہ بیان کیا. اور یہ کہا جاتا ہے، کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں جی کہ پیر میر علی شاہ صاحب نے تو یہ لفظ لکھے ہیں کہ خطا کا امکان ہے. انہوں نے تو یہ لفظ، انہوں نے یہ تو نہیں کہا کہ وہ خطا پر تھی، انہوں نے تو یہ کہا کہ جو اہل بیت سے بھی خطا ہو سکتی ہے، ممکن ہے. تو لہٰذا انہوں نے تو گستاخی نہیں کی، تو انہوں نے گستاخی کر دی. تو مجھے ایک بات بتائیں، دیوبند کے عالم عبدالرشید گنگوہی پر جو کفر کا فتویٰ ہے وہ کس وجہ سے ہے؟ عبدالرشید گنگوہی نے بھی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے متعلق یہی کہا نا، یہی لکھا ہے نا کہ کذب باری تعالیٰ داخل قدرت ہے، کہ ممکن ہے. اس نے بھی ممکن کہا کہ قدرت میں یہ داخل ہے، لیکن اللہ تعالیٰ جھوٹ بولتا نہیں، صرف داخل ہے. جس طرح یہ ہاں ممکن ہے، وہی بات تھی نا سیم. تو اعلیٰ حضرت نے اور سعودی عرب کے اس وقت کے حجاز مقدس کے مفتیان کرام نے کفر کا فتویٰ کیوں لگایا؟ اگر ممکن کہنے سے گستاخی نہیں بنتی تو وہاں پھر کیوں لگایا کفر کا فتویٰ؟ تو پتہ چلا کہ ممکن کہنے سے بھی گستاخی بنتی اگر ممکن نہ ہو تو. وہ رب کی شان ہے کہ وہاں ممکن ہی نہیں، داخل ہی نہیں، اور یہاں ممکن ہے. اہل بیت معصوم نہیں ہیں، خطا ممکن ہے. تو اس وجہ سے جب پیر میرے علی شاہ صاحب گستاخ نہیں ہیں تو جلالی صاحب بھی گستاخ نہیں ہیں. اور اصل درد کیا ہے انہیں؟ اصل درد سیدنا صدیق اکبر کا انہیں، کہ ان کی شان کیوں بیان ہو رہی ہے. یہی وجہ ہے نا، جب ٹی وی کے اوپر سیدنا صدیق اکبر کے خلاف بات کی گئی تو نہ تو یہ پنڈی والا مفتی بولا، نہ وہ کراچی والا مفتی بولا، اور نہ یہ گولڑا والے بولے، اور نہ وہ جو اب بیٹھا ہے وہ انڈیا کے اندر، نہ وہ بولا، نہ وہ یو کے کا شاہد بولا. کتنا دلال دیا ان لوگوں نے، خاموش رہے. کیوں؟ سیدنا صدیق اکبر کے خلاف جو بات ہوئی تھی اور ان کا من ٹھنڈا ہو رہا تھا، ان کے دلوں میں بغض صدیق تھا، اس وجہ سے یہ خاموش رہے کہ ٹھیک ہے. اور جلالی نے اس وقت بھی سیدنا صدیق اکبر کا دفاع کیا، اہل بیت کا دفاع کیا. انہیں جو تکلیف ہو رہی وہ یہ ہو رہی ہے کہ شان صدیق کیوں بیان ہو رہی ہے، صدیق اکبر کا مقام اور مرتبہ کیوں بیان ہو رہا ہے. جب یہ بات ہو رہی ہے، اگر ایک چھوٹی سی، اگر سیدہ بالفرض اس وقت اس موقع پر وہ حدیث بیان ہونے سے پہلے اگر خطا پر نہیں تھی تو حق پر تھی، پھر جب وہ حق پر تھی تو پھر سیدنا صدیق اکبر نے کیوں نہ دیا باغ فتح کو؟
تو پھر وہ خطا پر ہوئے نا، انہوں نے نہ دی، پھر انہوں نے غلطی کی. اور یہی تو شیعہ حضرات کہتے ہیں اور یہ انہی کی ہاں میں ہاں ملا رہے ہیں. اور دراصل بات یہ ہے، یہ اب کیوں بول رہے ہیں؟ اس وجہ کہ ان کے اندر جو ہے نا وہ شیعوں کے ساتھ بیٹھ کر دعوتیں اڑانا، جو جیسے ماہ رمضان میں بھی یہ اڑاتے رہے ہیں شیعوں کے ساتھ بیٹھ کر، یہ اس کا اثر ہے کہ ان کے ساتھ بیٹھ کر کھائے ہوئے لقموں کا اثر ہے. اور جلالی صاحب، آپ کا قصور یہ نہیں کہ آپ نے سیدہ کے لیے جو لفظ خطا کا استعمال کیا اور پھر میرا علی شاہ صاحب کی اس تحریر کا خلاصہ بیان کرتے ہوئے، یہ آپ کا قصور نہیں. آپ کا قصور یہ ہے کہ آپ نے سیدنا صدیق اکبر کا دفاع کیا. جس وقت سیدنا صدیق اکبر کو غاصب کہا جا رہا تھا، آپ نے شیعوں کو لگام ڈالی. یہ آپ کا قصور ہے. آپ نے مسئلہ باغ فتح پر درجنوں گھنٹے آپ نے گفتگو کی اور شان صحابہ پر پہرا دیا. یہ آپ کا قصور ہے. جس وقت توحید پر حملہ ہوا، آپ نے اس وقت توحید کا دفاع کیا. یہ آپ کا قصور ہے. جس وقت شان صحابہ پر حملہ ہوا، آپ نے اس کا دفاع کیا. یہ آپ کا قصور ہے. یہ آپ کا جرم ہے. جس وقت شان رسول پر حملہ ہوا، اس وقت آپ نے اس کا دفاع کیا. یہ آپ کا جرم ہے. جس موقع پر بھی اہل سنت کے عقائد و نظریات پر حملے ہوئے، آپ نے آگے بڑھ کر اس کا دفاع کیا. اہل سنت کے عقائد و نظریات پر پہرا دیا، اپنی نیند حرام کر کے، صحت کا خیال نہ رکھتے ہوئے، ہر مصیبت اور ہر پریشانی کو بالائے طاق رکھتے ہوئے آپ نے مسلک کا دفاع کیا ہر موقع پر. یہ ہے آپ کا جرم کہ آپ نے شیعوں کی ہاں میں ہاں نہیں ملائی. آپ نے اعلی حضرت اور مسلک اہل سنت کو ڈنکے کی چوٹ پر بیان کیا. یہ ہے آپ کا قصور. آپ اعلی حضرت کے مسلک اہل سنت و جماعت کا دفاع کر رہے ہیں. جب بھی مسلک پر آنچ آنے لگی اور حملہ ہوا، آپ نے آگے بڑھ کر اس کا دفاع کیا. دشمنوں کو ناکچنے چبوائے. یہ ہے آپ کا جرم. یہ لوگ اس لیے آپ کے خلاف بول رہے ہیں کہ آپ ہر موقع پر اہل سنت کا دفاع کرنے چل پڑتے ہیں. جب بھی اہل سنت پر حملہ ہو، یہ جلالی آگے آ جاتا ہے. جب بھی اہل سنت، جب بھی ہم کسی عقائد و نظریات پر حملہ کریں تو یہ جلالی آگے دلائل کے انبار لگا دیتا ہے. یہ انہیں تکلیف ہے آپ سے اور کوئی تکلیف نہیں. اور میں ان سے بھی کہتا ہوں، مجھے بتائیں نا کس موقع پر انہوں نے مسلک کے لیے کام کیا. اگر وہ بندہ کر رہا ہے یار، وہ اگر مسلک کا دفاع کر رہا ہے، مسلک کے لیے سب کچھ اپنا قربان کیے ہوئے ہے، تو یار تمہیں کیا تکلیف ہے؟ تم خود بھی نہیں کرتے، کسی اور کو بھی نہیں کرنے دیتے. تو مجھے بتائیں نا، اگر سیدہ اس وقت خطا پر نہیں تھی، حق پر تھی، تو پھر سیدنا صدیق اکبر نے بھاگنے کیوں نہیں دیا؟ پھر تو سیدنا صدیق اکبر پر آ چاہتی ہے. اور یہی چاہتے ہیں یہ جو نام نہاد مفتی، یہ پنڈی والا ہو، وہ کراچی والا ہو، وہ گولڑے والا ہو. یہ گولڑے والے سے مراد میں وہ جس نے کلپ ریکارڈ کرا کے گولڑے شریف والوں کے نام سے جو ہے نا ایک مولوی نے کیا ہے، میں اس کی بات کر رہا ہوں، آستانے کی بات نہیں کر رہا. اس کی بات کر رہا ہوں. اسے یہ تکلیف ہے کہ سیدنا صدیق اکبر کو آپ نے حق پر کیوں کہا. یہ تکلیف ہے انہیں. دراصل مسائل یہ ہیں انہیں، اور آپ کا یہ جرم ہے کہ آپ نے ہر موقع پر مسلک کے لیے آگے بڑھ کر جو ہے نا وہ اس کا دفاع کیا ہے، مسلک کے لیے کام کیا ہے. وہ کوئی بھی ایشو اٹھا ہے، کوئی بھی مسئلہ اٹھا ہے، جب بھی مسلک پر اسلام پر آنچ آنے لگی ہے، جب بھی کسی نے انگلی اٹھائی ہے، تو جلالی صاحب آپ نے آگے بڑھ کر جو ہے نا اسلام کا دامن کو بالکل صاف ستھرا کر کے سامنے پیش کیا ہے، دلائل کے انبار لگائے ہیں. یہ ہے آپ کا جرم. اور اس چیز کی انہیں تکلیف ہے کہ اہل سنت کے مسئلہ کو ہر موقع پر یہ جو ہے نا کھرا اور صاف ستھرا کر کے سامنے کیوں لے آتا ہے، دلائل کے انبار کیوں لگا دیتا ہے، یہ آرام سکون سے بیٹھتا کیوں نہیں. آپ کریں سوداگری، آپ کریں سودے بازی،
تو آپ کے خلاف کوئی نہیں بولے گا. توحید پر حملہ ہو اور آپ پھر بھی خاموش رہیں، آپ کے خلاف کوئی نہیں بولے گا. صحابہ کی عظمتوں پر حملہ ہو، آپ خاموش رہیں، آپ کے خلاف کوئی نہیں بولے گا. اہل بیت پر حملہ ہو، آپ خاموش رہیں، آپ کے خلاف کوئی نہیں بولے گا. جب آپ اسلام کا دفاع کرتے ہیں، صحابہ و اہل بیت اور پیارے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمتوں اور خدا کی توحید کا دفاع کرتے ہیں، اس پر پہرا دیتے ہیں، پھر یہ لوگ اٹھتے ہیں، بولتے ہیں آپ کے خلاف. کیوں؟ ان کے دلوں کے اندر مروڑ ہے. تکلیف یہاں پہ ہے انہیں کہ شان صدیق کیوں بیان ہو رہی ہے. یہ مسئلہ ہے انہیں. دراصل یہ تو یہ چاہتے ہیں کہ سیدنا صدیق اکبر کو غلطی پر کہا جائے، انہیں غاصب معاذ اللہ کہا جائے. ان کی آرزو اور خواہشیں یہ ہیں اور آپ وہ ہونے نہیں دے رہے. دلائل کے انبار لگا دیتے ہیں آگے سے، تو یہ تو آپ کے خلاف بولیں گے. جو آج انہیں تکلیف ہو رہی ہے، مجھے بتائیں. جو آج کہہ رہے ہیں، ایک صاحب کہہ رہے تھے، کلپ سنا کہ جی بتائیں جی کس نے جو ہے نا وہ لفظ خطا کا استعمال کیا ہے سیدہ کے لیے. میں پوچھتا ہوں، اس وقت تم کہاں تھے جس وقت مسئلہ ایمان ابی طالب پر پوری امت پر لعنت کی جا رہی تھی، بڑے بڑے سٹیجوں پر، اور کفر تک کے فتوے لگ رہے تھے؟ اس وقت تم لوگ کہاں تھے؟ اس وقت تم نے کیوں نہ پوچھا کہ کس کس نے لعنت کی ہے؟ ان پیروں سے جا کر کیوں نہ پوچھا؟ اس وقت تمہاری زبان کیوں گنگی ہو گئی؟ جب پوری امت پر لعنت اور صحابہ پر لعنت ہو رہی تھی، معاذ اللہ استغفر اللہ، اس وقت یہ خاموش تھے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ تو یہی چاہتے ہیں. تشیع کے جراثیم جو آ چکے ہیں ان کے اندر، کچھ کے اندر صرف جراثیم ہے اور کچھ تو آدھے سے زیادہ بن بھی چکے ہیں. اور یہ پنڈی کا مولوی جب سیدنا امیر معاویہ کے خلاف بک بک کرتا ہے، اس وقت یہ لوگ کہاں ہوتے ہیں؟ ایک شیعہ کے باویلے پر یہ سارے اٹھ کھڑے ہوئے اس کے پیچھے. یہ نہ دیکھا کہ حقیقت کیا ہے، بات کہاں تک پہنچے گی. تو اسی لیے امام جلالی جو ہے نا وہ ڈرنے والا نہیں، نہ ہی بھاگنے والا ہے. تو امام جلالی ابھی زندہ ہے الحمدللہ. اللہ تعالیٰ اسے لمبی عمر اور عمر خضری عطا فرمائے، صحت کاملہ عاجلہ کے ساتھ، اور اسے شفا یابی عطا فرمائے مکمل. آپ جائیں اس کے پاس اور بیٹھے نا ذرا اس کے ساتھ، کسی میں دم خم ہے تو بیٹھ کر دلائل سے بات کرے نا اس سے. یہ کلپ کیا کھیل رہے ہیں؟ آ جائیں. تاج باغ لاہور کے اندر وہ بیٹھا ہوا مرد قلندر، آ جاؤ اس کے پاس. لیکن چونکہ کسی میں دم خم نہیں اس کے سامنے بیٹھنے کی، صرف ٹاٹوں کرنے چاچوں کرنے کی صرف انہیں ہمت ہے. تو میں ایک بار پھر کہہ رہا ہوں، امام جلالی تیرا یہی قصور ہے کہ تو نے مسلک کا دفاع کیا، اور کوئی قصور نہیں. تو نے اسلام کا دفاع کرتا ہے، اسلام پر آنچ نہیں آنے دیتا. جو بھی اس پر حملہ کرنے کی کوشش کرتا ہے تو سامنے آگے کھڑ کر صف اول کے اندر اور سب سے آگے بڑھ کر تو اسے لگام ڈال لیتا ہے. یہ تیرا قصور ہے، اور یہ بھی مجھے بھی معلوم ہے، یہ جرم تو کرتا رہے گا اور لوگ تیرے خلاف بولتے رہیں گے. اور کسی نے کہا نا کہ کتے بھونکتے رہتے ہیں اور چلنے والے چلتے رہتے ہیں، تو یہ لوگ بھونکتے رہیں گے. آپ اسی طرح اسلام کا دفاع کرتے رہیے. یہ شاکان مصطفیٰ اور دین کی غیرت رکھنے والے لوگ آپ کے ساتھ ہیں.